سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور حالات کیا ہیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے ظالموں کی بات کرتے ہیں۔ اب ایشورپا کرناٹک میں جو ہے دن دہاڑے وہ اذان کو سردرد بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اذان سنانے کی کیا ضرورت ہے، کیا وہ بہرا ہے پوچھ رہا ہے۔ یہ کنڑا میں کیا گیا بھاشن ہے، اس میں بیان کرتے کرتے پیچھے سے اذان ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرے لیے درد سر بنا ہوا رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس نے جو ہے الگ الگ طرح کی تفسیر کی ہے کنڑا میں۔ ہمارے کرناٹک کے مسلمان حضرات سن لیں، ہمارے ناظرین حضرات سن لیں، کنڑا جو جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ نفرت کا ایسا ماحول بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ اس کو سن لیں، میں لوٹتا ہوں۔ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು। ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಚರಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲ್ಲವು ನನಗೆ। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದ್ರಾಗೆ ನನಮಾನ ಬೇಡ। ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೈಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು। ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಿವುಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು। ಇರಲಿ। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि आरएसएस का एक लीडर क्या कह रहा है। आइन की बात करने वाले ये साफ और वाज़ेह तौर पर आरएसएस का लीडर कहता है कि संविधान से मुल्क चलाना नामुमकिन है। यानी गुज़िश्ता 75 साल से मुल्क चलाया जो गया है वो गलत चलाया गया है, या फिर ये दुनिया को ये बताना चाहता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क संविधान से नहीं चल सकता। यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह के रास्ते बनाए जा रहे हैं, किस किस तरह की बयानबाजियां हिंदुत्व तंजीमों से आ रही हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये आरएसएस के लीडर जोशी हैं जो पूरे वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जो है संविधान से मुल्क चलाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। असाध्या के माने कन्नड़ा में नामुमकिन के आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि जो ये किस तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं। क्या अपनी वही मनुस्मृति के हिसाब से, या फिर हिंदू राष्ट्र बना करके, और हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ही जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, आप अंदाजा लगाएं कि जो है अपने त्योहारों को ये लोग जो है जुल्म सितम के लिए रास्ता बनाए हुए हैं। अभी कई वीडियोस हमारे सामने आई थी, एक और वीडियो आई है, अभी देखिए आप इस वीडियो को। एक बुजुर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं, उसको खींचातानी कर रहे हैं, उससे जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका टॉवेल उसके ऊपर जो था उसको निकाल करके फेंक रहे हैं। जबकि इस वीडियो के आगे आप देखेंगे तो इन कुछ नौजवानों को पुलिस की जीप बेकाबू होकर के जो है कुचलती हुई नजर आ रही है। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। ये इसे कहते हैं कर्मा। फौरी तौर पर अल्लाह ताला किसी मजलूम की बद्दुआ जो सुनता है वो इस वीडियो में हम महसूस कर सकते हैं। वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आप पूरी देख लिया, हम दिखा नहीं सकते इसलिए कि ये वहां मौजूद लोगों को कुचल रही है वीडियो।
یہ صورتحال بنائی گئی ہے ناظرین گرامی. کیا اس طرح کے تہواروں کے ذریعے سے لوگوں پر زبردستی تھوپ کر کے آپ لوگ ملک چلانا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہے سوالات اس وقت جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو سوشل میڈیا میں جو ہے اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں ناظرین گرامی. بہرکیف ناظرین گرامی یہی وجہ ہے کہ توقیر رضا صاحب، مولانا توقیر رضا صاحب نے اس لیے مطالبہ کیا کہ جو ہندو راشٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، جبکہ وہ اس خبر کو اور ان کے بیان کو کچھ اور ہی طرز دینے کی کوشش کی کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر مسلم راشٹر کی بات اگر مسلمان کرے تو کیسے ہوگا، جبکہ ہندو راشٹر کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف انہوں نے جو ہے یہ کہتے ہوئے اتحاد ملت کونسل کے قومی صدر مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ آئین کے تحت جو ملک چل رہا ہے اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو جمہوریت کے خلاف بولتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ملک کے خلاف جو ہے کوئی سازش رچ رہا ہے. اگر کوئی مسلمان مسلم راشٹر کی بات کریں گے تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ان کا پوچھنا تھا. اسی سوال یا انداز کو متنازع بنا دیا میڈیا نے. اگر اسی طرح مسلمان بھی ایک دن مسلم راشٹر کا مطالبہ کرنے لگے تو کیا ہوگا، یہ ان کا سوال تھا. یہ بات انہوں نے مراد آباد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اس دوران انہوں نے پی ایم نریندر مودی کو بھی نشانہ بنایا اور دھرت راشٹر کہا، کیونکہ انہوں نے وارث پنجاب دے کے سربراہ امرتپال سنگھ کی جانب سے خالصتان کے حالیہ مطالبات کی مذمت نہیں کی. یعنی کہ یہ جن لوگوں کی جانب سے پنجاب کو الگ بنا کر کے ایک الگ ملک بنا کر کے خالصتان بنانے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے. جو ہندو راشٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے. آخر یہ کب تک ہوگا؟ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کو مارنے والوں کو اکثر مودی حکومت کی حمایت حاصل ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں صرف مسلمان ہی بلڈوزر کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. مولانا نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ صدر مملکت ان کی تجاویز کو سنجیدگی سے لیں گے. صدر مملکت سے درخواست کی ہے کہ ملک میں ہندو مسلم کے نام پر فساد پھیلانے والے کو سخت سزا دی جائے. تو ناظرین گرامی اس میں جو مطالبے کیے اس مطالبے کو چھوڑ دیا میڈیا نے اور جو صرف یہ بات کو لے کر کے جو ہے سرخیاں بنانے لگے کہ اگر مسلم راشٹر کا مطالبہ اگر مسلمان کرنے لگے تو کیا ہوگا، جبکہ انہوں نے جس پس منظر میں اس بات کو کہا ہے اس میں کہا جا رہا تھا کہ لوگ ہندو راشٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. اگر کوئی مسلم راشٹر کا مطالبہ کرے تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے لیکن اس کو کچھ اور ہی روک دے دیا. بہرکیف ناظرین کھلم کھلا جیسے کہ میں نے ابھی جوشی کا وہ بیان بھی سنایا اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں کہ سبرامنیم سوامی کو جو ہے مرچی لگی ہے اور مرچی اس لیے لگی ہے کہ سعودی ایران میں جو معاہدہ ہوا اس پر بھارت خاموش کیوں ہے، یہ کہتے ہوئے پی ایم سے سوال کیا ہے. ابھی حال ہی میں نے کل ہی اس سلسلے میں پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی پرسوں کے پرائم ٹائم میں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ایران اور سعودی کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا. اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس وقت سبرامنیم سوامی نے ایک بار پھر بین الاقوامی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے پی ایم نریندر مودی پر طنز کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب چین کی پہل پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا یا نہیں. ان کا مشورہ ہے کہ بھارت کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر مضبوط محاذ بنانا چاہیے. پنچ تنتر کی کہانی میں پی ایم مودی کا بلے سے موازنہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کریں گے یا کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوا. تو ناظرین گرامی جس طرح سے چائنا نے جو ہے مذاکرات کروا ان دونوں میں ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو لڑا کر کے عالم بھر میں جو ہے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوئی ہے اور نہ جانے کتنے ممالک ہیں جو اس طرح فائدہ اٹھائے ہوئے. اب ایسے حالات میں جب جو ہے ایران اور سعودی عرب مل جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دشمنی ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہو پائے گا. سبرامنیم سوامی کو اسی لیے مرچی لگی تو انہوں نے جو ہے پی ایم مودی پر طنز کسنا شروع کر دیا. اور ویسے بھی جو ہے بھارت اور چائنا کی بنتی بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. ادھر دارالحکومت دہلی سے دوحہ جانے والی انڈیگو طیارے کی پاکستان میں ہنگامی لینڈنگ کی وجہ سے سرخی بن گئی ہے. آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے اس پرواز کو کراچی پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا تھا. ایئر لائن کے ایک اہلکار نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ طیارے میں سوار ایک مسافر کی اچانک موت ہو گئی. انڈیگو ایئر لائن نے کہا کہ مسافر کو ہوائی اڈے پر طبی ٹیم نے مردہ قرار دے دیا تھا. آپ کو بتا دیں کہ مسافر نائجیریا کا شہری ہے جو دہلی سے دوحہ جانے والے ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا. ادھر ناظرین گرامی یورپین ممالک کی ایک الگ اپنی شبیہ تھی لیکن اس کی شبیہ اس وقت کس طرح سے بنتی بگڑتی جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن نے اپنے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے
کہ یورپی یونین کے ممالک میں تقریباً 20 ملین بچے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپ میں ہر چوتھا بچہ غربت سے متاثر ہوا ہے، اور یہ کہ ضروریات زندگی پر اخراجات میں اضافہ اور کووڈ-19 کی وبا غربت میں اس اضافے کی دو اہم وجوہات ہیں۔ بالخصوص جرمنی کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ 2021 میں یہاں 2 ملین سے زائد بچوں غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ بچوں میں غربت اور سماجی عدم مساوات کے ایڈوکیسی مینیجر ایرک گروس ہاؤس نے غربت میں اضافے کی اعداد و شمار کو انتہائی پریشان کن قرار دیا۔ کا ماننا ہے کہ جرمنی میں ہر 5 بچوں میں سے ایک کو غربت کا سامنا ہے، اور اب اس حوالے سے مزید کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایرک گروس ہاؤس نے زور دیا ہے کہ جرمن حکومت بچوں کی غربت کے خاتمے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ تو ناظرین گرامی، اگر یورپین ممالک کا میں شامل ممالک کا یہ حال ہے، تو پھر جو ہے بھارت میں اور پاکستان اور ادھر آس پاس کے علاقوں میں غربت جس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور جو صورتحال ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمینی سطح پر کس طرح صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح فرینکفرٹ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وفاقی جرمن ادارہ برائے شماریات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سال 2005 سے لے کر 2013 تک کے عرصے میں یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک جرمنی میں ایسے افراد کی تعداد سالانہ اوسطاً 13,000 اور 14,000 کے درمیان رہی تھی جو مسلمہ طور پر کسی بھی ملک کے شہری نہ ہونے کی وجہ سے بے وطن تسلیم کیے گئے تھے۔ یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں غیر وطنی کتنے آ کر کے آباد ہوئے ہیں۔ لیکن 2014 میں ملک میں بڑی تعداد میں مہاجرین، تارکین وطن اور پناہ کے متلاشی افراد کی آمد کے ساتھ یہ تعداد مسلسل کافی زیادہ رہنے لگی۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سال 2022 کے اختتام پر جرمنی میں ایسے بے وطن انسانوں کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو کر 29,455 ہو چکی تھی۔ پچھلے سال کے اختتام پر ملک میں ایسے بے وطن انسانوں میں سے تقریباً 48% ایسے تھے جو پیدا تو شام میں ہوئے تھے مگر اب قانوناً بے وطن ہیں۔ یعنی مسلم آبادی سے جو لوگ جہاں خانہ جنگی کی وجہ سے مختلف ممالک میں جا کر کے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی کے حالات اس طرح کی رپورٹ جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جی رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بی جے پی لیڈران پر یا تو کبھی بدعنوانی کا، چھیڑخانی کا، ریپ کا، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت بڑی تہذیب یافتہ یا پھر جو ہے بھارت کی تہذیب سے جڑی ہوئی یا ہندوتوا یا ہندو دھرم سے جڑی ہوئی اس کی تہذیب کو بچانے کے لیے کام کرنے والے پارٹی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن آئے دن خبریں یہ بتاتی ہیں کہ بی جے پی سے جڑے لیڈران کی اصل میں زمینی حقائق کیا ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک ایم ایل اے کے خلاف خاتون سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم ایم ایل اے کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ اس نے ملزم ایم ایل اے پر اپنے شوہر کی پٹائی کا بھی الزام لگایا۔ یہ پورا معاملہ مہاراشٹر کے چندرپور ضلع کے چمور حلقے کا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر کیرتی کمار عرف بنٹی بھنگڑیا کے خلاف تعزیرات ہند آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک ہندوتوا لیڈر یا پھر یہ کہیں کہ ایک بی جے پی لیڈر کے خلاف یا ایم ایل اے کے خلاف اتنا بڑا الزام لگتا ہے، لیکن میڈیا میں کچھ ہنگامہ نہیں ہوتا۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،